अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सलातु तस्बीह के बारे में आप हमें बताइए किसकी फजीलत क्या है और क्या ये सुन्नत से साबित है कि नहीं है। तो आज इंशाअल्लाह हम इसके बारे में बात करेंगे कि अहादीस की वो किताब है जिसमें ये हदीस मौजूद है। मैं आज आपको नंबर उसका बताऊंगी ताकि आप खुद भी उसको चेक कर सके कि सुनन अबू दाऊद में 1297 नंबर हदीस है, जामे तिरमिजी में 481, सुनन इब्ने माजा में 1386, अल मुस्तदरिक बिल हाकिम में 1192 नंबर की हदीस है जिसमें सलातो तस्बीह का इवन पढ़ने का तरीका भी बताया गया है। और ये चारों किताबों ने सलातो तस्बीह की फजीलत और इसमें पूरा उसका तरीका मौजूद है। इंशाअल्लाह आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन मुत्तलिब रदी अल्लाह अन से मुखातिब करके फरमाया, चचा जान क्या मैं आपको कुछ अनायत ना करूं, क्या मैं आपको कोई तोहफा पेश ना करूं, क्या मैं आपको इस अमल की वजह से 10 खसलतों वाला अच्छा इंसान ना बना दूं। ए चचा, जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला आपके अगले और पिछले, पुराने और नए, जानबूझकर किए गए और अनजान में किए गए छोटे और बड़े जो कबीरा गुनाह है, छुपे हुए और जाहिर तमाम गुनाह माफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है जो हम कलमा पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन और खताउन सिरन और अलानियतुन व अतूबु अलैह। ये बिल्कुल वही वो पूरे का पूरा जो हम पढ़ते हैं वो इसके अंदर आ गया कि जब आप ये नमाज पढ़ेंगे तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद कहा और फिर फरमाया कि इसके पढ़ने का तरीका यह है कि चाचा जान 4 रकतें इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरत फातिहा और एक सूरा पढ़े। जब करात से फारिग हो जाए तो ये कलमात 15 मर्तबा पढ़ें, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु, और ये पढ़ना है 15 मर्तबा। अब आपको मैं इसका एक तरीका बता देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने पूरी 4 रकतें जो आपने पढ़नी है अपने रेगुलर जैसे नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़नी है। जैसे आपने पहले आप क़याम में खड़े होते हैं, आपने उसमें शुरू में क्या होता है कि अलहम्द पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी सूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने 15 दफा पढ़ना है सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने पढ़ना है। तो उसके वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने रुकू में जाना है। रुकू में जो आप तस्बीहात करते हैं, सुभान रब्बी अला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपने वो 3 दफा पढ़ते हैं या आपने जितनी दफा भी पढ़ना है। उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर से यही कलमात पढ़ने हैं, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपने उसके बाद आप खड़े हो जाते हैं, वापस खड़े होते हैं और आप कहते हैं सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर यहाँ पे भी आपने 10 दफा सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर उसके बाद आप सजदे में चले जाते हैं। फिर सजदे में जाते ही आपने जो तस्बीहात पढ़ते हैं सुभान रब्बी अला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर से यही कलमात दोहराने हैं। फिर आप वापस बैठते हैं, जलसे में बैठते हैं, फिर अपने जलसे में बैठ के जैसे फिर आपने 10 दफा यही कलमात पढ़ने हैं। फिर आप वापस सजदे में जाएंगे, फिर वापस सजदे में जाके भी आपने सुभान रब्बी अला पढ़ना है पहले जैसे आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपने वापस यही कलमात 10 मरतबा पढ़ने। फिर आप वापस जब बैठेंगे, इसको ये एक चीज आपने गौर करनी है जिसमें अक्सर लोग गलती खा जाते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है कि दूसरे सजदे के बाद हम फौरन सीधे खड़े क़याम में आ जाते हैं। तो अब आपने वापस बैठना है, ठीक है। वापस बैठेंगे जब आप, तो उस वक्त आपने 10 मरतबा फिर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये वाला आपने पढ़ना है 10 टाइम्स। तो ये आपका टोटल आप काउंट करके पहले देख लें कि आपका 75 टाइम हो जाता है। जब आप चारों रकतों में ऐसे पढ़ेंगे तो आपके इंशाल्लाह 300 टाइम्स हो जाएगा। बस द ओनली डिफरेंस इज कि जब आप सेकंड रकत पढ़ते हैं आपने क़याम में फिर वही करना है, आपने अलहम्द पढ़ी, आपने कोई सूरा पढ़ी, आपने फिर 15 दफा यही आपने तस्बीहात पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सिर्फ ये कि तशहुद में जब आप बैठते हैं तो फिर आपने पहले आपने ये पढ़ना है। पूरी नमाज में आप देखें कि पहले आप अलहम्द पढ़ते हैं या पहले तस्बीहात पढ़ते हैं, फिर आपने पढ़ना है। लेकिन तशहुद में आपने पहले 10 दफा पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपने तशहुद का जो भी अतहियात पढ़ना है।
फिर आप उसके बाद वापस खड़े हो जाते हैं क़याम में, तो आपने वही 15 और फिर 10 10 10 10 10 दफा पढ़ना है, तो आपके इंशाल्लाह ये पूरे के पूरे आपके 300 टाइम्स हो जाते हैं। तो ओनली गलती जो सारे हम लोग करते हैं वो उसमें करते हैं जब हम पहली दफा, जब हम सेकंड सजदे के बाद हम बैठेंगे और हमने 10 दफा पढ़ना है। बाज लोग क्या करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं इस तरह से करना, तो उन्होंने एक आदत ये बना ली है कि हम शुरू में जैसे 15 दफा पढ़ते हैं शुरू में, फिर उसके बाद वो अलहम्द पढ़ते हैं, कुछ सूरा पढ़ते हैं, फिर 10 टाइम्स पढ़ लेते हैं, मीन्स के 25 टाइम क़याम की हालत में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो सुन्नत से साबित है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। आप उस तरह से अगर आपको भूल जाता है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है हम उसी के मुताबिक पढ़े। फिर उसके बाद फरमाया चचा जान हो सके तो ये नमाज रोजाना अदा करें। अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते तो फिर चचा जान इसको हर जुम्मे को पढ़ लें। अगर हर जुम्मे को नहीं पढ़ सकते तो हर महीने को पढ़ लें। अगर हर महीने को नहीं पढ़ सकते तो हर साल पढ़ लें। और अगर साल में एक बार भी ना पढ़ सके तो चचा जान जिंदगी में एक दफा ये नमाज जरूर पढ़ना। देखिए इस दफा रमजान का महीना है, हम सब कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक दे कि हम ये हर रोज ये नमाज पढ़े, क्योंकि इतनी छोटी मुश्किल से 25 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप रोज नहीं पढ़ सकते तो वही बात जुम्मे को पढ़ लें। अगर आप जुम्मे को नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट ताक रातों में जरूर पढ़े अल्लाह सुब्हाना ताला, क्योंकि हमारे देखे मेन दुआ ही क्या होती है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, यही मांगते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला से। और जब ये नमाज पढ़ने वाले के तमाम कबीरा एंड सगीरा तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, तो फिर इससे बड़ा तोहफा हमें कौन दे सकता है। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम तक मैं आपको फिर से बताऊंगी। एक है, याद रखें कि शादी जो होती है ना वो इस ह्यूज जिम्मेदारी, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस यूनिट पे कुरान पाक में इतनी नसीहतें की हैं जिसकी कोई हद नहीं। असल में हमें मकसद जब चीज़ों के नहीं समझ आते ना तो हम घबरा जाते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना एक हकूकुल्लाह है और एक हकूकुल इबाद है। तो शादी के बाद जिंदगी वैसी नहीं रहती है जैसे हम पहले जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब ये बच्ची जो है डेफिनेटली पहले जॉब कर रही थी, उसकी ज़िंदगी में जॉब थी, फिर घर आती होगी, इबादत कर रही है, नमाजें अपनी पढ़ती है, तस्बीहात कर रही होती है। लेकिन जैसे शादी हुई है तो डेफिनेटली जिम्मेदारियां बहुत फ़र्क तरह से हो जाती हैं। अच्छा, नंबर 1 ये कि आप देखिए कि शुरू में जब आपकी शादी होती है ना, वो बच्चियां जो अभी नई नई शादी हो रही है, अभी होने वाली है, या अभी कुछ ही देर शादी को हुए, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि सब्र के साथ अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी आगे लेके चले। क्योंकि आप नए घर में जाती हैं, आपकी नई जिम्मेदारियां, आप जो काम भी करती हैं, देखिए असल में आपकी प्रायोरिटी तो अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो अहकामात दिए हैं, खामद के जो हकूक हैं, उस घर में आपका जो हक है, आप अपने हकूक पूरे करते हैं, वो भी इबादत है। आप अगर सुबह उठ के नाश्ता बना रही हैं, उसके बाद आप सफाई कर रही हैं, उसके बाद आप खाना पका रही हैं, या फिर आपके बच्चे हैं जिनके थोड़ी देर हो गई शादी को, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बिजी हैं, कुछ स्कूल गए हैं, उन्होंने आना है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, कपड़े सुखा रही हैं, इस्त्री कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इबादत होती हैं। आप ये नहीं घबराएं कि मुझे उतनी इबादत की, एक फॉर एग्जाम्पल मेरी उम्र है, मेरी उम्र की जो औरतें हैं जिनके बच्चों की शादियां हो गई हैं या कोई होने वाली भी है, तो वो बड़े बच्चे हैं, उस तरह की जिम्मेदारी नहीं है। हम भले पूरी रात इबादत के लिए जागे, राइट, क्योंकि हमें ये है कि फजर के बाद अगर हम सो भी गए तो किसी ने कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चों की माएँ हैं उनका स्केड्यूल बिल्कुल फ़र्क होता है। और आप ये सोचें कि आप जो काम भी कर रही हैं, नीयत अगर आपकी अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की है तो फिर वो आपकी इबादत है। इसलिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, आपने ये नहीं सोचना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं जिससे भी बात करती हूँ वो कहते हैं नहीं जी शादी के बाद तो यही कुछ है। ऐसे नहीं है कि यही कुछ है, यही कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसी मकसद से आपको पैदा किया है।
وہ گھر کو جنت بنانا آپ کا کام ہے۔ دیکھیں آپ گھر کے کام کرتی ہیں، آپ کی زبان تو کام نہیں کر رہی نا، زبان سے تسبیحات کرتی رہے۔ نمازیں کون سی مشکل ہے، 5 وقت کی نماز ہے، وہ تو آرام سے بندہ پڑھ لیتا ہے نا۔ آپ کی جب ایسی والی لائف ہوتی ہے، جب بچے چھوٹے ہیں یا ابھی بچے نہیں ہیں، نئے نئے گھر میں گئی ہیں، نئے رشتے ہیں، بعض لوگوں کی ہر طرح کی زندگی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنے سسرال میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو پورا بھرا مطلب ساس سسر دیور نندیں جٹھانیاں درانیاں سب رشتے ملتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ان کے حقوق بھی دینا اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، آپ دعا کریں ساتھ ساتھ، میں نے آپ کو وہ دعا بھی سکھائی تھی نا، اللہم الف بینا قلوبنا و اصلح ذات بیننا، اب وہ دعا بھی پڑھتے جاتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ عبادت ہی ہے۔ اس لیے آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا کہ مجھے تو وقت ہی نہیں مل رہا، میں کیا کروں۔ ہاں، ضائع وقت نہیں کرنا، آپ کو بھی پتا ہے میں کیا بات کہہ رہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ میں نے سوچا کہ بہت سی بچیوں کے ڈیفرنٹ طرح سے کویسچن اسی کے اراؤنڈ آتے ہیں، تو آج ہم لائف بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ سب کو اس کا آنسر مل جائے۔ اچھا جی، سب سے پہلے اب ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6913۔ اس سے جسٹ اے ریمائنڈر، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آلریڈی یہ آتی ہوگی، صبح کے اذکار میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے تشریف لے گئے، اور اس وقت حضرت جویریہ جو تھی وہ اپنی جائے نماز میں بیٹھی ہوئی اپنی تسبیحات کر رہی تھی۔ تو پھر دن چڑھ گیا جب، تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اسی طرح سے بیٹھی اپنی تسبیحات کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ جیسے چھوڑ کے گئے تھے میں اسی طرح سے بیٹھی تسبیحات کر رہی ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہارے ہاتھ سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے، اگر انہیں تولا جائے تو تم نے ابھی تک، آج کے دن میں ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے وہ ان سے بھاری ہوں گے۔ اور وہ کلمات کیا تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ کلمات جو ہے آپ دیکھیں، وہ اتنی دیر عبادت کرتی رہی تھی، اور صرف رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے 4 مرتبہ یہ کلمات کہے، تو یہ اس سے وزن میں بھاری تھے۔ تو آپ لوگوں میں سے I'm sure سبھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جو ابھی نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جیسا ریمائنڈر کہ آپ صبح شام میں یہ کلمات پڑھ لیا کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صبح شام کی دعاؤں کو آپ بالکل ایسے سوچا کریں جیسے ہم میڈیسن لیتے ہیں نا، بعض ایسے وائٹامنس ہوتے ہیں جو ہم نے ایوری ڈے کھانے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر دیتے ہیں، جیسے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی 10 دن آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اس کے بعد چھوڑ دینی ہے۔ وہ ہوتا ہے نا ایسے، کبھی ہم نے کوئی ایسے وظائف کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا 10 ڈیز کے لیے یہ کر لیا۔ بعض ایسی ہوتی ہیں جیسے حج ہے، زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے دعائیں جو ہوتی ہیں نا، صبح کی دعا وہ شام تک ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، شام کی دعا پڑھتے ہیں تو صبح تک ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لے کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے جناب، اب ہم کرتے ہیں آج شروع اپنی سورت الماعون۔ الماعون سورہ جو ہے نا، دیکھیں اس کے بارے میں، اس میں جتنی بھی احکامات آئے ہیں نا وہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ یہ پورا کلب بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول پہ نہیں آتے جس لیول پہ ہمیں آنا چاہیے، عبادات کے حساب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے حساب سے، یا اچھے مسلمان ہونے کے حساب سے۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ بیسیکلی آپ نے اپنے دل پہ
اپنی ذات پہ لے کے آج سننی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں۔ سورۃ معون جو ہے وہ اس کے ڈیفرنٹ نام بھی آتے ہیں۔ یہ سورۃ معون تو اسی سورہ کے بالکل آخر میں جو لفظ ہے اس پہ ہے، اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، اسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ سورۃ معون کا جو اور نام آتا ہے التکذیب بھی اس کا نام آتا ہے، الدین بھی آتا ہے، اور الیتیم بھی اس کا نام آتا ہے۔ اچھا، اب اس سورہ کے شان نزول کو اگر آپ دیکھیں تو ڈیفرنٹ واقعات آتے ہیں جو اس کی بنا پہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ ان میں سے نمبر 1 یہ کہ کہتے ہیں کہ آس بن وائل جو تھے وہ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، مطلب وہ انکار کرتے تھے کہ کوئی ایسا دن نہیں آنا۔ تو جب وہ یہ وہاں کے سردار تھے مکہ کے، لوگ ان کو فالو بھی کرتے تھے، تو یہ جب ایسی بات کرتے تھے تو ایک نمبر 1 یہ وجہ کہ ان کی وجہ سے یہ جو سورۃ معون ہے یہ نازل ہوئی۔ اب سورۃ معون کے مکی اور مدنی ہونے پر بھی کچھ اختلاف ہے، جیسے عبداللہ بن عباس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، جبکہ مقاتل مجاہد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس طرح سے کچھ صحابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ تو مفسرین نے یہ کہا کہ کیونکہ اس کی جو پہلی 3 آیات ہے نا وہ مکی دور کی آیات ہے، اور جو آخری 4 آیات ہیں وہ مدنی دور کی آیات ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے اس کو کہا مکی اور کسی نے کہا مدنی۔ آخر میں جو آیات ہیں وہ اس وجہ سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کیونکہ وہ منافق کے بارے میں ہے، اور منافق مکہ میں تو تھے ہی نہیں، کیونکہ منافق تو تب پیدا ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تھے، مسلمانوں کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا تھا، اور کچھ لوگوں نے صرف اس خاطر کہ یہ تو مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا، تو دیکھا دیکھی، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس زمانے کا کلچر اگر دیکھیں نا کہ اگر سردار ان کا کسی بھی قبیلے کا وہ فار ایگزامپل مسلمان ہوا نا تو پورا قبیلہ پیچھے مسلمان ہو جاتا تھا، تو ابھی ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی تھی، کچھ مفاد پرست بھی لوگ ہو جاتے تھے، تو وہاں پہ پھر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان تو ڈکلیئر کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے اس لحاظ سے کہ ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے نا کہ رئیس المنافقین اس کو کہتے تھے، کہ ایون دو جو اچھے مسلمان نہیں تھے اور اوپر سے ظاہر کرتے تھے، وہ بھی نماز چھوڑتے نہیں تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اس نے پہلی رکعت، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کی پہلی رکعت ہی کبھی چھٹی ہو، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تو ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو تو الحمدللہ مجھے امید ہے ہم لوگ جتنے بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ اس میں آ جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں یہ اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنی ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ ہم مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے گھر کو ہی تو نہیں دیکھتا نا، اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، اپنے فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو، آگے ینگ جنریشن ہماری کا جو ہمارا تو اثاثہ جو ہے وہ نئی جنریشن ہے نا جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں، آپ دیکھیں جو ہماری مائیں تھیں، مجھے نہیں یاد ہے، مجھے لگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری ایون دو وہ آپ سوچیں کہ ان کو قرآن کا اتنی تفسیر وغیرہ کا تو پتہ نہیں تھا، وہ قرآن پڑھتی تھیں، نمازیں پڑھ رہی ہوتی تھیں، وہ نیک جیسے عورتیں تھیں، لیکن ان کا مطلب گھر میں کوئی بھی آدمی آتا تھا نا تو ان کا سب سے پہلے دوپٹہ ان کا سر کے اوپر ہوتا تھا۔ ہم نے کبھی اپنی ماؤں کو ایسے نہیں دیکھا تھا کہ دوپٹے نہیں لیے ہوئے، رائٹ؟ کسی فنکشن میں اگر گئے ہیں، شادی بیاہ پہ ہیں، تو تب بھی وہ مطلب کتنا بھی تیار ہوتے دوپٹے ان کے سر پہ ہوتے تھے۔ یہ ہماری ماؤں کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جب ہمارا زمانہ آیا تو دوپٹے کدھر گئے؟
صرف اتنے سے ٹائم پیریڈ میں، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں اللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیں جو ہماری ایج گروپ میں جو آتی ہیں خواتین آتی ہیں، تو ہماری ان کے دوپٹے مطلب سروں سے تو جو اترے ان کے تو اتر ہی گئے دوپٹے نا۔ اور اگلی نسل آپ دیکھیں جو ہم نے چھوڑی ہے، اب دیکھیں وہ نسل کا کیا حال ہے، اور آپ سوچیں اس کے بعد کی نسل کا کیا حال ہوگا۔ یہ فتنہ ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ بھی بتانا، ہم دیکھیں گے کہ بتایا کہ کس طرح سے ہمارا عمل بدل سکتا ہے۔ کیوں ہمارا عمل نہیں بدلتا جب ہم قرآن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم کلاسز میں بھی جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہو جائے، پھر بھی ہمارے عمل جو ہے نا وہ ملے جلے کیوں ابھی تک ہو رہے ہیں۔ تو اچھا، نمبر ایک یہ کہ ہم نے دیکھا کہ عاص بن وائل کے بارے میں یہ تھا کہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ 3 آیات نازل ہوئی تھی، اور کچھ نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ جو تھے، ولید بن مغیرہ جو تھے یہ شاعر بھی تھے اور یہ سردار بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو کہ ایسی کیا بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد جو کلام بتاتے ہیں، کیونکہ یہ شاعر خود تھے، کلام کس سے واقف تھے نا اپنے، کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ تو جادو کر دیتا ہے، یہ وہ تو میں جا کے سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب یہ ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا نا، تو ان کا دل نرم ہوا اور رکت طاری ہونی شروع ہو گئی۔ تھوڑی جب وہ وہاں سے اٹھ کے آئے تو اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ تو بہت زبردست کلام ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک اس کلام میں حلاوت ہے، مطلب وہ بڑا نرم کلام ہے، بڑا میٹھا کلام ہے، ہمارا اللہ ایک، ہمارا دین ایک، ہم کیا کہنے والے ہیں، رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیہ کہنے والے، پھر ہم ایسی باتیں کریں، اتنی بڑی بڑی بات کہہ کے، اور پھر اس کے بعد ہم سوچیں، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کسی کی، کہ ان کا آخری وقت تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ بہت رو رہے تھے، تو ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے کافی، آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا وقت ہے، آپ آپ اتنے پریشان نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہاں دین کی خدمت کی ہے، میں نے تو اپنے فرقے کی خدمت کی ہے، میں نے تو یہ ساری عمر کرتا رہا کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے اور باقی فرقے غلط ہیں، میں نے اسلام کی خدمت نہیں کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وسعت عطا کرے، ہمارے اندر محبت دے آپس میں، تاکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک انسان کو مسلمان کر کے دیکھو، پھر یہ اتنی بڑی بات کہنا۔ ہم لوگ تو باہر رہتے ہیں نا، ہمارے اراؤنڈ کرسچنز بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، انڈیا کے بھی لوگ ہیں، ساری ہر طرح کے لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کو میں سے ایک بندے کو ہم مسلمان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اتنی آرام سے جو مسلمان ہیں نا، انہی کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ اس کو بھی اتنا جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کر دے۔ اللہ اکبر۔ خیر، اتباع کی بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ انکار کس نے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ آج آپ دیکھیے کہ حدیث کے بارے میں ایک سب سے بڑا فتنہ آج کل جو ینگسٹر ہیں ان میں تو اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں آرام سے، کہ حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی ہے، تو اس پہ وہ بلیو ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی صرف جو قرآن میں لکھا ہے چلے، میں کیا اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسی بات بھی کرتے ہوئے کہ آگے ہم لوگ کس رخ جا رہے ہیں۔ اب ایک اور پہلے میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کر دوں، پھر میں اس پہ بھی آتی ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ना करने वाले के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी ज़ात की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि ऐसे लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते। सूरत an-निसा की आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, तुम लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तलाफ में तुम्हें फैसला करने वाला ना मान ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करेंगे वो फाइनल फैसला है, उसके बाद आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते। आज हमारे पास वो सारे फैसले मौजूद हैं ना, किस सूरत में है? हदीस की सूरत में है। आज अगर हम हदीस को ही नहीं मानेंगे तो फिर हम फैसले कहाँ से देखेंगे? आप देखिए कि सूरत an-निसा की आयत नंबर 69 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेंगे वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कैसे अच्छे हैं ये रफ़ीक जो किसी को मुयस्सर आ जाए। तो ये सारी की सारी बात जो है ना, ये इत्तबा के इर्द गिर्द घूम रही है। आप लोगों ने ये गौर करना है कि हमारी जिंदगियां जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात दिए, अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो जब अमल की तरफ आते हैं तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं। हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट होनी है, हमारी ज़िंदगियों में गमियाँ कैसे होंगी, उस वक़्त हमने क्या करना है, हमारा लेन देन कैसा होगा, हमारे हकूक़ व फ़राइज़ की जो चीज़ें हैं वो कैसी होंगी, ये सारी की सारी तो बय्यना है। ये सारी की सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हमारे वो नबी जिसने हमें यहाँ तक बता दिया कि पानी कैसे तुमने पीना है और उससे पहले तुमने कौन सी दुआ पढ़नी है, तुमने बैठना कैसे, खड़े होना कैसे, यहाँ तक के बाथरूम में जाने की दुआ भी सिखा दी। तो फिर हम ये सोचे कि हम अपनी मर्जी से कोई काम कर लें तो कैसे करेंगे? इत्तबा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुट स्टेप पे चलना। और देखिए सुन्नत जो है ना, वो एक तो वो है कि जो कौली है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे है, ऐसे जो अभी हम पढ़ते हैं। एक सुन्नत वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से थी, जो अमल उन्होंने किए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। और एक सुन्नत होती है जिसको हम कहते हैं सुन्नत तकरीरी सुन्नत है, जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आगे से आंसर नहीं किया, उन्होंने बेसिकली मना नहीं किया, और कुछ ऐसी बात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए कि उसमें ओके हो गया। तो इस तरह से सुन्नत के भी डिफरेंट लेवल्स पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह जहाँ पे आएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि अभी फिर ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं ना, जब हमारी ज़िंदगियों में अभी हदीस हमने नहीं पढ़ी होती है, क्योंकि कुरान तो चले अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी ज़िंदगियों में खुल गया, अभी तक अगर हमने हदीस की क्लासेस नहीं प्रॉपर लेनी शुरू की कि हदीस जमा कैसे हुई थी, हदीस कब लिखी गई, तो हम कोई ऐसे कहता है ना तो एकदम से हमें आगे से जवाब नहीं देना आता कि अब हम इनको क्या कहें। तो देखिए कि हदीस के बारे में कि एक जो गलत फहमी है उसका असाला कैसे कि हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सुनी और लिखी। देखिए ये हज़रत अनस को फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और लिखी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाकर उनकी तस्दीक की, कि अब उनकी ज़िंदगी में उन्हें सुनाया और उनकी तस्दीक की। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उनके पास अहादीस पर मुश्तमिल कई किताबें थीं। तिरमिज़ी में है कि जब अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु फौत हुए तो उनके पास एक ऊंट के बोझ के बराबर किताबें थी लिखी हुई। इतनी अहादीस, ऐसे नहीं था कि 300 साल के बाद या 200 साल के बाद अचानक लोगों को एहसास हुआ, ताबईन को एहसास हुआ और उन्होंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि अच्छा तुम्हें कोई हदीस आती है, तुम्हें कोई हदीस आती है, तो हदीस लिखनी शुरू कर दी। हदीसें पहले से मौजूद थी, उनको किताब की शक्ल दी गई थी, बाकायदा किताब की जो शक्ल है ना, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुरान आज जो मैं और आप कुरान देखते हैं ना, ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में लिखा गया था, तो उससे पहले तो डिफरेंट तरह से लिखा हुआ था ना।
حدیث بھی ایسی ہی تھی۔ اب آپ اس کے علاوہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث کا بہت بڑا خزانہ تھا، جس کے بارے میں وہ خود فرماتے تھے کہ صادقہ وہ کتاب ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر لکھا ہے۔ یہ دارمی میں تھا۔ تو اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ حدیث کیسے لکھی گئی تھی اور کس طرح سے اس کو محفوظ کیا گیا، کس طرح سے آج ہمارے پاس ہے۔ اب سوچیں کہ اگر ہمارے پاس حدیث نہیں ہے تو ہم کیسے اتباع کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اس موقع پہ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ بالکل آپ اسی طرح سے اندازہ کریں کہ آپ نے گاڑی چلانی سیکھ لی۔ اب ہم یہاں پہ گاڑی چلانا جب سیکھتے ہیں، اب ہم جب باہر نکلیں گے، اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اب گاڑی کو روکنا کدھر ہے، اب ریڈ لائٹ کا کیا مطلب ہے، گرین لائٹ کا کیا مطلب ہے، سپیڈ لائٹ جو سائن لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اگر نہیں پتا ہوگا نا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے، خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے، رائٹ؟ تو اسی طرح سے جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا نا، جس کی زندگی میں حدیث نہیں کھلے گی، وہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا، کیونکہ اس نے دین کہاں سے سیکھا؟ میں نے اور آپ نے جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا تو دین کہاں سے سیکھا تھا؟ محلے سے سیکھا، اپنے پیرنٹ سے سیکھ لیا، نانی دادی کو جو بھی عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا، وہاں سے ہم نے دین سیکھ لیا۔ کیوں آج کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو انسان گھبرا رہا ہوتا ہے، اس طرح سے عمل کرنے کے لیے چھلانگ نہیں لگاتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے خود نہیں نہ پڑھا ہوتا، تو ہمیں اس کی انٹینسٹی نہیں سمجھ آتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے، فلاں نے کہا تھا، پتہ نہیں اب یہ سچ بھی ہے کہ نہیں اور کتنا سچ ہے، بس ٹھیک ہے اتنے تو نیک کام کر رہی ہوں، اب اتنے زیادہ تو آلریڈی کر رہی ہوں نا، تو اگر نہیں بھی ایک کروں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، کریم، اللہ نے ویسے ہی معاف کر دینا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ودود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو سب پہ چھائی ہوئی ہے، تو کیا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی پکڑ لیں گے؟ یہی چیز، یہی بات شیطان ہمیں یاد کراتا رہتا ہے کہ نہ کرنا کوئی ایسا کام جس سے اللہ راضی ہو، جو کوئی بات نہیں، اللہ تو بڑے رحیم کریم ہے، اللہ نے معاف کر دینا۔ قرآن بینہ ہے۔ اب آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہر کلاس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کا دین لیں گے نا، ہم نے رسم و رواج کو اپنی زندگیوں میں، دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم نے دین کو مسجدوں میں رکھ دیا، یا پھر جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں تک رکھ دیا، باقی پوری زندگی کلچر کے اراؤنڈ لے گئے۔ اسلام از اے وے آف لائف، قرآن از اے وے آف لائف۔ میں کیسے جینا ہے، میں نے کیسے مرنا ہے، یہ بھی قرآن کی وجہ سے ہی ہمیں سمجھ آئے گی، جب تک قرآن میری زندگی میں نہیں کھلے گا۔ ہم نے جانا کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا، وہاں پہ جا کے ہمیں ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ ابن آدم تم اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تم ان چیزوں کا جواب نہیں دو گے کہ تم نے اپنا یہ وقت کہاں پہ گزارا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو وہ کیا ہے؟ تمام کے تمام انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے۔ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے۔ تو ہمیں دین کی سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے کہ ہم جب اپنی آنکھ سے قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھیں گے نا، ہمیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہم تفسیر نہیں جانیں گے، ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہی حال ہوگا کہ کبھی ہم ادھر جائیں گے، کبھی ہم ادھر جائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن لوگوں پہ ہوگی؟ وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول جو نبی ہے اور امی ہے۔ اور وہ کون سے لوگ تھے؟ کہ اگر یہ لوگ جو اہل کتاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، اس وقت جب وہ ان کی پیروی کریں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ وہ جو یجدونہ، پاتے ہیں اسے، کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نا، مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس، فی التوراتی تورات والانجیل اور انجیل میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ تورات اور انجیل کے بارے میں بھی ایک لمبی سی میں نے پورا لکھا ہوا تھا۔ اب ٹائم کا پتہ ہے 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ آیات کچھ تو کمپلیٹ کروں، ورنہ یوزلی مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آیا پہ اگر آنیسٹلی میں حق ادا نہیں کر پاتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ ہر کلاس کے بعد مجھے ایک دکھ سا رہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ بھی نہیں بتایا تھا، میں نے تو یہ بات بھی ابھی نہیں بتائی تھی۔ تو اتنی انفارمیشن ہوتی ہے جو میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی مجھے پتہ ہے میں ساری کی ساری آپ تک پہنچا دوں، کہ تورات اور انجیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آلریڈی بیان کر دیا تھا کہ جب یہ نبی آئیں گے تو کس طرح سے تم لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا، وینہاہم، اور وہ روکتا ہے انہیں عن المنکر، برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ، اور وہ حرام کرتا ہے علیہم ان پر، الخبائث، خبیث چیزوں کو یعنی ناپاک چیزوں کو، وَيَضَعُ، اور وہ اتارتا ہے عنہم ان سے، اسرہم، بوجھ ان کے، والاغلال، اور ان کے طوق۔ اب یہاں پہ یہ ایک سینٹنس جو ہے نا، وہ میں پہلے والی جلدی سے پڑھی تھی، وہ تو آپ بیسیکلی آپ کو سمجھ آ ہی گئے ہوں گے، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ نبی آ کے کیا کرے گا کہ جو ان پہ طوق ہیں، جو ان پہ بوجھ ہیں، وہ اتاریں گے۔ تو ان کے اوپر بوجھ کون سے تھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا تھا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ کچھ چیزوں کی پابندیاں تھیں، دوسری انہوں نے خود ہی سے اپنے اوپر ڈال لی تھیں، جیسے یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ دا ریزن واز کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھایا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے گوشت کھانا کہ ان کو شیڈیکا کی شاید پین تھی، تو ان کو کسی نے منع کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ نہیں کھا رہے تھے، تو انہوں نے اس وجہ سے اپنے اوپر ہی حرام کر دیا کہ وہ نہیں کھاتے تو ہم نہیں کھائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ان کے اوپر یہاں تک تھا کہ جو طوق کی بات ہے کہ اگر خطا سے قتل خطا بھی ہو جاتا تھا نا، تو اس میں ان کو دیت نہیں دینی ہوتی تھی، ان کے لیے یہی حکم تھا کہ ان کو قتل کے بدلے میں قتل، جیسے ہوتا ہے نا، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور اس بالکل وہی آیا جو تھی وہ ان کے اوپر تھی کہ ان کے اوپر یہ دیت نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے عورت جو اپنے خاص ایام میں ہوتی ہے، اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے، تو اس کو بالکل علیحدہ سے کر دیتے تھے۔ تو ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ یہ سارے طوق ان کے اوپر سے اتار دیں گے۔ آج دیکھیں کہ ہم پکڑ کے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے تھے اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم نے رسم و رواج کے جو طوق اپنے اوپر ڈال دیا۔ اب دیکھیں جہیز سب سے بڑا لعنت ہم نے اپنے اوپر ڈال دی ہے۔ کتنی بچیاں، اب جن کے پاس پیسے ہیں ان کے لیے تو نو بگ ڈیل، وہ تو کر لیتے ہیں آرام سے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمان تو سارے ہی ہیں نا، تو وہ بچیاں جن کے گھر والے اس طرح سے شادی نہیں کر سکتے، وہاں پہ جہیز نہیں دے سکتے، وہ بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ شادیوں کا کیا طریقہ ہے، کہ وہ بچی جو ہے اس کا پورے کا پورا خرچہ تو خاوند نے دینا ہے، جو کماتا ہے وہی ولیمہ کرے گا نا۔ بچی کے پیرنٹس پہ تو صرف نکاح کرنے کا ہے کہ وہ نکاح کر کے بچی کو رخصت کر دیں، اور اگر وہ تحفے دیتے ہیں، دیکھیں تحفے کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے نہ آپ سے چھپا ہوا ہے نہ مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ ہم کیسی چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اوپر خام خواہ ڈال دی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتارنے کے لیے آئے تھے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ، پس وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، بھی اس پر، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آمنو کا بھی دیکھیں، ہم قرآن میں اتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نیچے چھوٹا سا اپنا نام لکھ دیا کریں، تاکہ جب بھی آپ مصحف کھولیں نا دوبارہ سے تو آپ کو ایک دم سے یہ لگے کہ یہ میرے لیے کوئی بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کی بات ہوتی ہے نا، آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایک حکم دے رہے ہوتے ہیں، ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔
تو ایمان کیا ہے؟ ایمان دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنی خواہش نفس کو میرے تابع نہ کر دو۔ اب غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے، ہر انسان، ہر رشتے سے بڑھ کے تم مجھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہ کرو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ ہے ایمان کی شرط۔ آج اپنے آپ کو آپ خود سے چیک کر لیں کہ کیا یہ محبت کیا ہے؟ کیسے ہم چیک کریں گے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ایک طرف قرآن کا حکم، اور دوسری طرف میری خواہش کہ نہیں میں تو یہ چاہتی ہوں، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں، آج کے زمانے میں یہ ایسا کیسے ہوگا؟ لیکن میرے اللہ نے تو حکم دیا کہ ایسا نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آج اگر دیکھو سود کی بات ہی ایک ہم لے لیتے ہیں، سود کے بغیر کاروبار کیسے کریں گے؟ گھر کیسے لیں گے؟ یہ کیسے کریں گے؟ ہم ہر طرح، اور آج انشاءاللہ اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو آپ دیکھیے گے کہ اہل کتاب کے ہیلے بہانے، ایسا نہیں تھا انہوں نے انکار کوئی نہیں کیا تھا، انہوں نے تو ہیلے بہانے ہی ابھی بنائے تھے، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا کہ سود کے بارے میں یا جو بھی ایسی والی بات ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آپ دیکھیے گا کہ کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے بھی اس پر وَأَزَّرُوهُ، اور انہوں نے قوت دی انہیں، وَنَصَرُوهُ، یہ میں آیت پڑھ کے مجھے صحابہ یاد آ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ کس طرح سے ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے لیے آیت ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہمارے لیے تو اس سے بھی بڑا حکم ہے۔ تو عزروہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت بخشی تھی وہ کیا تھی؟ دین کو قوت دینے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہی مشن تھا کہ کس طرح سے دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ مقصد بڑے رکھے۔ آپ جیسے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں نا کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے، جو اردو بولنا سمجھنا جانتا ہے نا، اس تک قرآن اس کی زندگی میں کھولنا ہی کھولنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے نا کہ وہ اس کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ اب نہیں ہوگا، فار ایگزامپل میری زندگی میں نہیں ہوتا، میں مر جاتی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، کیونکہ نیت تھی نا۔ اسی طرح سے آپ لوگ سارے یہ نیت کر لیں کہ جب میں قرآن سیکھ چاہوں گی، میں نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ اب نہ پہنچا سکے گے نا تو کوئی بات نہیں، آپ کے ارادے ہوں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن انہی ارادوں کا اتنا بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ ہماری یہ نیتیں ہیں۔ خالص دل کے ساتھ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور پیغام کیا پہنچانا ہے؟ اگر ہم پہنچاتے تو لوگ تو کہتے ہیں یہ نہیں آئی ہے بتانے کے لیے، ہمیں کیا پہلے نہیں پتا؟ ہم نے صرف یہ ہے کہ قرآن کھولنا ہے ان کی زندگی میں۔ قرآن کھولے گا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی سے ہی سارا کچھ سمجھ جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ آلریڈی یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ میں نے یہ کلاسز لینی شروع کر دی ہیں، اب نیا کورس آئے گا انشاءاللہ 2-3 مہینے میں، تو آپ لوگ بھی جوائن کر لیں، تو اتنا مزہ آتا ہے۔ ہم لوگ تو یہ بھی سیکھ رہے ہیں، ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں، انکریج کریں دوسروں کو۔ ایک دفعہ زندگی میں قرآن کھل جائے نا، پھر اس کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا کہ کیا کیا کرم ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے بھی اس پر، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے قوت دی اسے، وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے مدد کی اس کی، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، النورا، اس نور کی۔ یہ کون سا نور ہے؟ جو قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا نا، اس کی بات ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس قرآن کی، الذی، وہ جو انزل معہ، جو نازل کیا گیا معہ، اس کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ کامیابی کی کنجی کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔
وہ کہتے ہیں جب ہم گیم کھیلتے ہیں تو کہ اس دروازے سے جانا ہے، یہاں سے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ بھول بھلائیاں جب کھیلتے ہیں، قرآن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اتنی بڑی بڑی لائٹس لگائی ہوئی ہیں بھاں باں باں کہتے ہوئے کہ یہ دیکھو یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، ادھر سے چلو، یہ کرو، بالکل وہی فلاں پانی کا، اچھا مجھے فلاں پانی ہے قیامت کے دن، اچھا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے تو میں کیسے کامیاب ہوں گی، بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اگر تم یہ کام کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہو دین کے کام میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے گئے تھے نا، اس کو آج ہم نے پورا کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وہی بات یہ والی ہے کہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کون سے جنتوں کے بھی تو درجے ہیں نا، ہم نے پہلی پہ تو نہیں بیٹھنا۔ جو زندگی میں امتحان آتے ہیں وہ ان درجوں کو اوپر لے جانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ اب دیکھیے صحابہ کی زندگی میں اب صرف تبوک کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کال پہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے تھے۔ حضرت عمر، کیونکہ ان کا مقابلہ ہوتا تھا نا، اس نیکیوں میں جو مقابلہ ہوتا ہے تو ان کا حضرت ابوبکر سے ہمیشہ حضرت ابوبکر جیت جاتے تھے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اس دفعہ نا میں حضرت ابوبکر صدیق کو ہرانے والا ہوں۔ کہتے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، ایک سائڈ پہ کیا، ایک سائڈ پہ کیا، کہ ایک گھر کے لیے رکھی چیز، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے کہا تھا کہ اب تبوک کے لیے ضرورت ہے، جو بھی کر سکتے ہو لے کے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پورا آدھا سامان اپنے اونٹ پہ انہوں نے ڈالا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو میں آج جاؤں گا نا تو آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ سامان لے کے جا رہا ہوں۔ کہتے جب وہ وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق تو پورے گھر کا سامان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ تھے صحابہ۔ ہمیں آج ایک کال آ جاتی ہے، دیکھیں دین اگر غالب ہے نا تو کوئی بات نہیں، پھر ہم یہ والی چھوٹی موٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، کسی کی مدد کر دی، پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کی بیمار کی عیادت کر دی، تو ٹھیک بات ہے، لیکن اگر دین مغلوب ہے تو پھر تو بات بالکل اور ہو جاتی ہے۔ پھر ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی اشاعت میں گزرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری آپ ایک سائڈ پہ کیجئے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ اب یہ سورہ جو ہم پڑھیں نا، سورۃ الاعراف، یہ مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانا ہے، مدینہ میں ان کا واسطہ کن کے ساتھ ہوگا؟ یہود کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے نبی، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں رسول ہوں اللہ کا، علیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ ہر نبی جو تھا نا وہ اپنی قوم پہ نبی تھا، کیونکہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا یا قومی یا قومی۔ باقی نبی جب بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نبی تھے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ وہ اب آگے دیکھیے کہ تمام کہہ دیجئے کہ میں تمام انسانوں پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی، کس کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں؟ الذی لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، دیکھیں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ ایک روب آ جاتا ہے نا، ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں جب، یا ہم الحمد پڑھتے ہیں تو ایک روب آ جاتا ہے کہ یہ وہ اللہ جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے۔ ایک ملک کا صدر اللہ
خیر کرے جو بھی حال ہو رہا ہوتا ہے کہ کبھی آپ سوچو اس کا فون آ جائے تو کیا حال ہوگا. فون تو دور کی بات ہے, کوئی پیغام لے کے آ جائے کہ آپ کو بلایا ہے انہوں نے ملنے کے لیے, تو بندے کا کیا حال ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض, وہ اللہ جو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے, وہ اللہ جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. میرے بندے کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ میرے حکم مانے. اتنا پیار آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں جب ہمیں سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی کہ لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, ہوا یحیی و یمیت, اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہے, فآمنو, تو ایمان لے آؤ, بس ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسول پر. کون سے رسول پر؟ رسول ورسولہ النبی الامی, جو نبی ہے اور امی بھی ہے. الذی, وہ جو یؤمنو باللہ, وہ جو خود پہلے اللہ پہ ایمان لایا, وہ کلماتی ہی, اور اس کے کلمات پر. کلمات کون سے؟ کہ جتنی کتابیں اس سے پہلے تھیں ان سب پر وہ ایمان لایا. وَاتَّبِعُوهُ, تو اس کی پیروی کرو, تو اس کی پیروی کرو. لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کیا کرنا ہوگا؟ اتبعوہ, کہ اس کی پیروی کرنی ہوگی. اگر پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اگر تم صرف منہ سے کہتے رہو گے ہدایت مل جائے, ہدایت مل جائے, ہدایت مل جائے, تو کیسے ہدایت ملے گی؟ طریقہ پہلے اس پہ چلیں گے تو ملے گی نا. تو اب دیکھیے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں ان کی اتباع کیسے تھی. کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ ایک حدیث لینے کے لیے. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا. ایک بات لینے کے لیے ان کی محبت کی انتہا دیکھیں. ان لوگوں نے جتنا کام کر دیا, آنیسٹلی ان کا جو احسان ایز اے مسلمان ہم لوگوں پہ ہے ہم تو چکا ہی نہیں سکتے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ سارے کے سارے ہم نے اتنے تفرقے ڈال دیے انہی میں کہ یہ لوگوں نے جتنا بڑا کام کر دیا, حدیث کو جمع کر دیا تاکہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنے. آپ دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سننے کے لیے مسلسل 1 مہینے کا سفر کیا. آج حدیثیں ہمارے فون کے کلک کے اوپر ہیں. اب میں جب حدیث آپ لوگوں کو بھیجتی ہوں آنیسٹلی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ جب میں خود حدیث پڑھ رہی ہوں نا, پہلے میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی. جب 2 سال ہو گئے مجھے مشکات المصابیح کا میں جو کورس کر رہی ہوں, جتنی جب میں نے حدیث پڑھنا شروع کی تھی تو میرے دل میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ میں کسی طرح سے اپنے اسٹوڈنٹ کو پہنچاتی رہوں, تاکہ ان کو پتہ چلتا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, کس موقع پر کیا بات کہی تھی, تاکہ ہم اتباع کر سکیں. اتباع کریں گے تو جنت الفردوس میں جائیں گے نا انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ اپنے استاد, امام مالک کے جو استاد تھے ربیعہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علم حدیث کی تلاش اور جستجو کے لیے گھر کی چھت کی کڑیاں تک بیچ ڈالی تھی. آج ہمیں ہے محبت اتنی کہ ہم جانے کہ حدیث کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. سنت پہ ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ سنت ہی ہے نا, چلو کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو کوئی گناہ کوئی نہیں. ٹھیک بات ہے, غلط بات نہیں ہے, لیکن کہنے کا طریقہ دیکھیں. اتنی آسانی سے اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ انہوں نے جب حدیث جمع کی تھی تو انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیاں لگا دی تھی, تب حدیث ہمارے تک پہنچی ہیں. تو اب امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل نے جو مشکلات برداشت کی, اب ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں, بالکل تھوڑا تھوڑا میں آپ سے, کیونکہ ابھی ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا نا.
اللہ کو मुहद्दिसीन की मैं चारों की आपको बताती हूँ कि मालिक बिन अनस रहमह उल्लाह अलैह, इन पे कोड़े बरसाए गए थे। क्यों बरसाए गए थे? क्योंकि वो उनसे वो फतवे लेना चाहते थे जो हदीस और कुरान के अगेंस्ट थे। उन्होंने मारे खाई लेकिन अपनी जुबान से नहीं फिरे। आप देखिए कि इमाम शाफी को गिरफ्तार करके पैदल दारुल खिलाफा रवाना किया गया था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकला था, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने किताब और सुन्नत की खातिर जो जुल्म सहे कहते हैं उनको बयान करते हुए दिल कांप उठता है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर, अब इनकी मोहब्बत की बात, ये तो मैं इमाम जितने थे मुहद्दिसीन उनकी बात आपको बता रही थी ना। हज़रत उमर की मोहब्बत की बात ज़रा सुनिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो कहते हैं कि उनका हाथ थामा हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता है ना कि बड़ी बात, बंदा मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, मैं आपसे ना अपनी बच्चों से, अपने घर वालों से, अपनी हर चीज़ से सिवाय अपनी ज़ात के हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, जब तक तुम अपने से ज़्यादा भी मुझसे मोहब्बत ना करोगे तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। मैं आपको वर्ड्स वो सुना देती हूँ क्योंकि ये मैं अपने वर्ड्स में सुना रही हूँ कि हज़रत उमर का हाथ थामा हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत उमर रदी अल्लाह ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आप मुझे मेरी ज़ात के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, नहीं तुम उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक मेरे साथ अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत ना करो। तब हज़रत उमर रदी अल्लाह अन ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, अब तो मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब रखने वाला हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अब तुम पूरे मोमिन हुए हो। तो अब हमारे लिए तो टेस्ट है ना। आज आप अपने आप को खुद से देख लीजिए कि एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म, और दूसरी तरफ मेरी ख्वाहिश नफ्स, तो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम मोमिन कितने हैं अभी तक, और अगर कहीं पे थोड़ी कमी है तो फिर क्या बात है, तौबा इस्तगफार के दरवाजे खुले हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांग के फिर उस रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ कर देंगे। अब एक और मोहब्बत की बात, बनु दिनार की एक औरत की मोहब्बत का वाक़या था कि हज़रत साद बिन वकास रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि ग़ज़वा उहुद से वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र बनु दिनार की एक खातून से पर हुआ जिसका शोहर और उसका भाई और बाप, ये तीनों जो थे ना वो जंग उहुद में शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने उस औरत को इसकी खबर दी ना कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा शोहर, तुम्हारा भाई शहीद हो गए, तो उस औरत ने ना, कहती है कितनी बेचैनी के साथ ना वो इधर उधर देख रही थी। तो उसने, जैसे ऐसे होता है ना कि बात गुजार देते हैं कानों से, तो वो बार बार ये पूछ रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो सहाबा ने कहा कि वो ठीक है। कहती है नहीं नहीं, मैं जब तक अपनी आंख से नहीं देखूंगी ना मुझे यकीन नहीं आएगा, पहले मुझे दिखाओ कि वो किधर है। तो उन्होंने दिखाया कि देखो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेने के बाद सारी मुसीबतें हीच है, सारी मुसीबतें मेरे लिए बहुत मामूली हैं। तो देखिए ये मोहब्बत थी सहाबा की, ये मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा वो जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। अब आप यहाँ पे हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का एक वाक़या मैं आपसे बयान करती हूँ। उससे पहले सूरत निसा की आयत है, मैं पहले आपसे वो उसका शान नुज़ूल और वो वाक़या मैं आपको बताती हूँ। बहुत प्यारा है, और क्योंकि ये मेरे और आपके लिए है तो इसलिए मुझे मैं ख़ास तौर पे इसको लिखा था। अल्लाह अकबर, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की। अब ये एक सहाबी थे, एक शख्स था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह, मैं आपसे अपनी जान, अपने बेटों और अपनी हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اس کا جواب نہیں دیا جب تک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نہیں آئے. اور وہی بھی کیا لے کے آئے؟ سبحان اللہ. سورۃ النساء کی آیت نمبر جو 69 ہے نا، یہ اسی کا شان نزول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابی کے جواب میں فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور کیسی ہی خوبصورت ہے ان لوگوں کی رفاقت. اب آپ خود دیکھ لیے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں. چاہت پہ ہے نا کہ میں جنت میں کون سے مقام پہ چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں میرا دل بیٹھ جاتا ہے، جب مجھے آپ یاد آتے ہیں میں بھاگ کے آ جاتا ہوں. میں مسجد نبوی میں رسول اللہ بیٹھے ہوتے تھے، میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل چین میں آ جاتا ہے. لیکن میں اداس ہو جاتا ہوں کہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا اور آپ بھی اس دنیا سے وصال کر جائیں گے تو آپ تو جنت کے بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، تو میں پھر کیا کروں گا. آپ دیکھیں سارا محبت کے انتہا. ہم کبھی ایسے سوچتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدوں سے میری مدد کرو، کہ تم نفلی عبادات زیادہ کرو تاکہ میں تمہارے لیے شفاعت کر سکوں، اللہ سے سفارش کر سکوں. کوئی چیز پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے تو شفاعت ہوگی نا اس دن. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان سب چیزوں کو سمجھنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے، اب ٹائم کتنا ہے؟ 53. اوکے تھوڑا سا ٹائم ہے. اچھا جی، اب ہم کر رہے تھے آیت نمبر 58 ہم نے کمپلیٹ کی. آیت نمبر 59 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَمِن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن ایک گروہ ہے، ایک گروہ تھا، یہدونا وہ رہنمائی کرتے، بالحق کی، حق کی، وبہ اور ساتھ اسی کے، یعدلون وہ عدل کرتے تھے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی جو نیکی کا کام کرنے والے تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حق کے ساتھ ہدایت کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اور وہ حد سے زیادہ گزرنے والے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی بیان کی. اور یہ وہی لوگ تھے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس وقت یہ جب آیت آ رہی تھی نا، جب یہ نازل ہو رہی تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے سارے لوگ تو ایسے نہیں تھے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو ساروں نے تو نہیں پوجا کی تھی نا، اکثریت تھے ایسے جنہوں نے کی تھی. لیکن وہ لوگ جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے تھے، حضرت موسیٰ جو توراہ لے کے آئے تھے، جو احکامات تھے ان پہ عمل کر رہے تھے اور وہ نیکی کا کام کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے.